محترم नाज़रीन किराम, हम आज आपको जुमा के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह तबारक ताला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, जब नमाज के लिए जुमा की अजान दी जाए तो जिक्र खुदा की तरफ दौड़ो और ख़रीद व फरोख्त को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। जुमा की फजीलत के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हम पिछले हैं, यानी दुनिया में आने के लिहाज से सबसे पिछले हैं, और क़यामत के दिन सबसे पहले, यानी कि हम सबसे बाद में आए। दूसरे नबियों की उम्मतें पहले थी, नबी पहले थे, हमारे नबी सबसे बाद में आए, तो हम भी सबसे बाद में, लेकिन क़यामत में सबसे पहले हम उठेंगे, सबसे पहले हम जो है जन्नत में जाएंगे। तो इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उसके साथ फरमाया कि क़यामत के दिन पहले, सिवाय उसके कि उन्हें हमसे पहले किताब मिली और हमें उनके बाद, यही वो जुमा का दिन है जो उन पर फ़र्ज किया गया था। इससे पहले जो उम्मतें थीं उन पर जुमा का दिन जो है फ़र्ज किया गया था, यानी उसकी ताज़ीम करें, वो इसके ख़िलाफ़ हो गए और हमको अल्लाह तबारक ताला ने बता दिया। दूसरे लोग हमारे ताबे हैं, यानी कि वो लोग, यहूदी ने दूसरे दिन को मुकर्रर कर लिया, वह सैटरडे को, ईसाइयों ने संडे को, लेकिन हमारे लिए जो जुमा का दिन मुकर्रर किया गया, जो सबसे अफजल और सबसे बेहतर दिन है। मेरे आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि बेहतर दिन कि आफताब उसमें तुलू होता है, वो जुमा का दिन है। तमाम दिनों में सबसे बेहतर दिन वो जुमा का दिन है। इसी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जुमा ही के दिन। इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए थे और इसी दिन दुनिया में जन्नत से उतरने का हुक्म हुआ था, और क़यामत की दिन जो है जुमा के दिन वो क़यामत कायम होगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी फजीलतें हैं। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे अफजल दिनों से जुमा का दिन है ना। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन इंतकाल किए, इसी दिन सूर फूका जाएगा, पहला सूर भी, दूसरा सूर जो है इसी दिन। और मेरे आका एक खास बात बताते हैं कि इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो। हर रोज दुरूद पढ़ने की बड़ी फजीलत है, जितना भी आदमी दुरूद पढ़ेगा बेहतर है, लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, इसलिए कि यह दुरूद को मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब इंतकाल फरमा जाएंगे तो आप पर कैसे पेश किया जाएगा? आज हमारे सामने हैं, हम आप पर दुरूद पढ़ते हैं, आप हमारे दुरूद को सुनते हैं, हमारी आवाज़ को सुनते हैं, जब आप इंतकाल कर जाएंगे तो फिर आप पर दुरूद कैसे पेश किया जाएगा? तो मेरे आका ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम करार दिया कि किसी नबी के जिस्म को खाए। वो नबी जिंदा होते हैं, हमारे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, तो हमारे नबी पर दुरूद को पेश किया जाता है। फरिश्ते उनको लेकर पेश करते हैं कि या रसूलल्लाह, फला जगह से आपकी उम्मती ने आप पर ये दुरूद पढ़ा है। इसलिए कहा जाता है कि जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा तुम लोग दुरूद पढ़ो। और मेरे आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है, सैयदुल अय्याम कहा गया है, तमाम दिनों का सरदार जुमा के दिन। और अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा वो, और अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल जो है वो ईद उल फित्र से भी बड़ा है जुमा का दिन। कहते हैं कि ये ईद उल दुहा और ईद उल फित्र से भी बड़ा अफजल जुमा का दिन है। इसमें 5 खसलतें बताई गई, 5 खुसूसियतें। वो क्या है? अल्लाह ताला ने इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी दिन जमीन पे उन्हें उतारा, इसी में उसे वफात दी, और इसमें एक ऐसी साथ है, यानी एक ऐसी घड़ी है कि अल्लाह तबारक ताला से बंदा जो सवाल करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसको अता कर देता है। यानी जो कुछ भी अल्लाह से मांगता है वो, अगर वो हराम ना हो, हाँ, हलाल जो भी मांगता है अल्लाह तबारक ताला उसको दे देता है। ये चौथी बात थी। 5वीं बात, इसी दिन क़यामत कायम होगी और कोई फरिश्ता मुकर्रब, जमीन व आसमान, हवा, पहाड़, दरिया ऐसा नहीं कि जुमा के दिन से ना डरता हो। क्यों? इसलिए कि क़यामत जुमा के दिन आने। तो एक फजीलत सबसे अहम यह है कि जुमा के दिन एक लम्हा, एक घड़ी, एक वक्त ऐसा है कि जो भी अल्लाह से बंदा मांगता है तो अल्लाह तबारक ताला उसको अता करता है। मेरे आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दूसरी हदीस में कि जुमा में एक घड़ी ऐसी है
کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور وہ اس وقت اللہ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ دے گا، اور یہ وقت بہت تھوڑا ہے، بتاتے ہیں کہ یہ وقت بہت ہی تھوڑا ہے، اس وقت کو کوئی بھی مسلمان پالے، اللہ سے بھلائی کا جو بھی سوال کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اب رہا سوال کہ یہ کون سا وقت ہے، سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کون سا وقت ہے، تو کہتے ہیں اس کے بارے میں الگ الگ روایتیں ہیں۔ ایک تو روایت یہ ہے کہ امام جب خطبہ کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک، ممبر پہ آدمی امام خطبے کے لیے جاتا ہے جمعہ کے دن، تو اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک وہ وقت ہوتا ہے۔ ہاں، اور ایک بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ جمعہ کی پچھلی گھڑی ہے، ایک دوسری روایت ہے، الگ الگ باتیں ہیں، دوسری روایت جمعہ کی پچھلی گھڑی ہے، تو یہی بات جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے کہ وہ پالے تو اس وقت جو ہے دعا مانگے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں تو وہ قبول ہوگا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے ان سے پوچھا گیا تھا کہ کون سا وقت ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وقت جو ہے وہی نماز کا وقت جو ہوتا ہے، تو دوسرے صحابی نے پوچھا کہ یہ تو پچھلی گھڑی کو بتایا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو مطلب یہی ہے کہ وہ پورا وقت ہے نماز کا، اسی وقت میں جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اور جمعہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچائے گا۔ سب سے اہم بات، ایک مومن کے لیے سب سے پہلی کٹھن منزل جو ہوتی ہے وہ قبر کی منزل ہوتی ہے، مرنے کے بعد۔ میرے آقا فرماتے قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جیسا عمل ہوگا ویسی ہی قبر اس کی ہوتی ہے۔ تو قبر کی منزل بڑی کٹھن منزل ہوتی ہے، قبر میں سوال ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے رات میں مرے گا یا جمعہ کے دن میں مرے گا، جمعہ کی رات کون سی ہوتی ہے؟ جمعرات کا دن گزر کے جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات ہوتی ہے، اور جمعہ کا دن، تو یہ رات میں یا جمعہ کے دن میں مرے گا وہ قبر کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، یعنی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اب جمعہ کے دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں مرنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ قبر میں عذاب نہیں دے گا، رات میں مرے یا دن میں مرے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اور اس کی ایک وجہ اور بتا دوں میں، میرے آقا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے کوئی ایسا گھنٹہ نہیں ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں سے کوئی بھی گھنٹہ ایسا نہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد نہ کرتا ہو۔ وہ لوگ جن پر جہنم کا عذاب بالکل واجب ہو گیا تھا وہ 6 لاکھ کو آزاد کرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہر گھنٹے میں 6 لاکھ کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں ایک کیوں کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے نا، جمعہ کا دن ہے، اس لیے جمعہ کی وجہ سے ہر گھنٹے میں 6 لاکھ کو جب جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو جس دن، ایک دنیا کی مثال بتاؤں، کوئی ایک ایسا اسپیشل دن ہو، حکومت قیدیوں کو چھوڑتا ہے، قیدیوں کو نکالو، آج خاص دن ہے، ملک کا بہت اہم دن ہے، وہ تو اس دن کسی قیدی کو جیل میں ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا۔ ارے آج تو ہم جیل سے نکال رہے ہیں سب کو، جیل میں کاہے کے لیے ڈالیں گے دوسرے کو، ہے نا؟ جب جیل کے قیدیوں کو نکال رہے ہیں تو کسی کو قید نہیں کرے گا وہ، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ تبارک تعالیٰ جمعہ کے دن جہنم سے جہنم کو نکال رہا ہے، تو اس دن مرنے والے کو جہنم میں کیوں ڈالے گا وہ؟ جمعہ کے دن، آج تو چھٹی کا دن ہے، آج تو نجات کا دن ہے، اس لیے جو جمعہ کے دن میں مرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ حضرت ذرا بتائیے، جمعہ میں مسجد میں سب سے پہلے جانے کی کوئی فضیلت ہے کیا؟ ہاں، جمعہ میں سب سے پہلے مسجد میں جانے کی فضیلت ہے، اور اس کو خصوصی طور پر ہمارے جو نمازی ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، اس کو سوچنا چاہیے۔ آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جائیں گے تو کیا فضیلت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جیسے جنابت سے پاک ہوتا ہے، اور پہلی سات میں جائے، سب سے پہلے جائے، تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی، تو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور جو دوسری سات میں جائے، دوسرے میں جائے، تو اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری سات میں گیا اس نے سینگ والے مینڈے کی قربانی کی، جو چوتھی سات میں گیا اس نے مرغی نیک کام میں خرچ کی، اور جو پانچویں سات میں گیا گویا اس نے انڈا خرچ کیا۔ تو یہ فضیلت ہے، پہلے جائے گا تو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، اس کے بعد جو ہے اور دوسرے چیزوں کی قربانی کا ثواب ہے۔ اس طرح سے ثواب میں کمی آتی جاتی ہے، تو پہلے جائے آدمی تاکہ ثواب زیادہ ملے، خرچہ کچھ بھی نہیں ہے،
پیسہ نہیں خرچہ کرنا پڑتا ہے، آدمی کو جانا ہی ہے تو تھوڑا پہلے چلے جائے۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ جب امام خطبہ کو نکلا، ملائکہ ذکر سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور حاضر ہونے والے کو لکھتے ہیں۔ دہلیز پہ جو ہے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک رجسٹر لے کے، جو مسجد میں داخل ہوتا ہے ہر ایک کا نام لکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو داخل ہوگا سب سے پہلے اس کا نام لکھا جائے گا، اس کے بعد جو آئے گا تو اس کا نام لکھا جائے گا، اسی طرح سے آتے جائیں گے، اس کے نام اس حساب سے لکھتے جائیں گے۔ تو جو سب سے پہلے جائے گا پہلا نام لکھا جائے گا، خدا کی بارگاہ میں پہلا اس کو پیش کیا جائے گا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والا سب سے پہلا شخص یہ ہے، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ تو ہر آنے والے کا نام لکھا جاتا ہے۔ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر جا کے بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کے بعد اس دفتر کو لپیٹ لیتے ہیں اور پھر فرشتے کے خطبہ کو سننے لگتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آتے ہیں نا، اس کا نام رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن جمعہ میں حاضری دینے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں رجسٹر میں جو لکھا جاتا ہے فرشتوں کے، تو امام جب خطبہ شروع کر دیتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے نا، پھر اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، امام جب خطبہ شروع کرتا ہے، ہاں اب خطبہ شروع کیا، اس کے بعد گھر سے نکلتے جلدی جلدی آ کے مسجد میں آ کے پہنچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ آتے ہو، جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہو، فرشتوں کے دفتر میں آپ کا نام ہی نہیں لکھا جاتا ہے۔ دنیا کا دفتر ہو، کسی معاملے میں ہو تو پہلے جاتا ہے، پہلے رجسٹر میں میرا نام لکھ لیا جائے، پہلے میرا کام ہو جائے۔ دنیاوی کام کے لیے آدمی بہت کوشش کرتا ہے، دنیا کے کام کے لیے آپ اس طرح سے کرتے ہو، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں آپ کہ فرشتہ کے رجسٹر تک میں آپ کا نام نہ ہو۔ اس لیے چاہیے کہ جمعہ کی نماز میں آپ پہلے پہنچو، اور پہلے نہ پہنچ سکو دوسرے تیسرے میں پہنچو، کم سے کم اس وقت تو پہنچو کہ رجسٹر دفتر کھلا ہو فرشتوں کا اور فرشتے اس میں نام لکھتے ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امام جب خطبہ کو نکلتا ہے تو فرشتے وہ دفتر لپیٹ لیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کے بعد جو آدمی آتا ہے اس کا جمعہ نہ ہوا، کسی نے پوچھا کہ جب فرشتے دفتر لپیٹ لیتے تو آدمی اس کے بعد آتا ہے تو جمعہ کی نماز اس کی نہیں ہوتی؟ بولے کہ نہیں، جمعہ کی نماز تو اس کی ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن فرشتوں کے رجسٹر میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ اور ایک چیز، جمعہ کی نماز پڑھنے آتا ہے، کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، آتے بعد میں ہیں اور سوچتا ہے کہ سب سے پہلے جا کے بیٹھے، لوگوں کو فلانگ کے جاتا ہے، اس کو ہٹاتا ہے اس کو ہٹاتا ہے، وہ بیچ سے راستہ نکال کے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بارے میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو کوئی آدمی نمازیوں کے گردن کو فلانگ کر آگے جاتا ہے وہ جہنم میں اپنے لیے پل بناتا ہے۔ اتنا سخت ہے، یعنی کہ تم جہنم کے لیے راستہ بناتے ہو اپنے کو جانے کے لیے۔ اس لیے کہا گیا کہ پہلے آؤ، تم پہلے نہیں آتے ہو تو بعد میں آئے ہو تو تم جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پہ بیٹھ جاؤ، یعنی کہ اس کو ہٹا کے اس کو ہٹا کے آگے جائیں۔ حضرت اگر کسی کی جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ یہ بات صحیح ہے کہ جمعہ کی نماز اگر کسی کی چھوٹ جائے تو دیکھیے، اور نمازیں بھی کسی کی چھوٹتی ہے، جماعت نہیں پاتے ہیں، مسجد میں آیا جب تک امام صاحب نماز پڑھ لیے، جماعت ہو گئی، تو 5 وقت نمازوں کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ کسی کی ظہر کی نماز اگر چھوٹ گئی تو اکیلا ظہر کی نماز پڑھ لے گا، وہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، جماعت ہو گئی ہے، عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن جمعہ کی نماز اکیلے نہیں ہوتی ہے، جمعہ کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، امام ہونا پڑے گا۔ تو اب اس کی جمعہ کی نماز اگر چھوٹ گئی تو اس کے لیے یہی ہے کہ اگر قریب میں کوئی دوسری مسجد ہے اور وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوئی ہے، سنی صحیح عقیدہ مسجد ہے، جمعہ کی نماز نہیں ہوئی ابھی، ہونے والی ہے، تو اسی مسجد میں چلے جائے، وہاں اگر جمعہ کی نماز مل جاتی ہے تو وہاں جمعہ کی نماز پڑھ لے۔ شہروں میں الگ الگ مسجدیں ہوتی ہے اور الگ الگ ٹائم کچھ مسجدوں میں ہوتی ہے کہ وہاں چھوٹ جائے تو وہاں پڑھ لے، تو اس طرح کی اگر ہے قرب و جوار میں کہیں پر کوئی مسجد تو وہاں جا کر جمعہ کی نماز پڑھ لے۔ اب اگر وہ مسجد نہیں ہے یا مسجدیں ہیں تو ہر جگہ ایک ہی ٹائم پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور کسی دوسری جگہ پر اس کو جمعہ کی نماز نہیں ملے گی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھے، ظہر کی نماز وہ ادا پڑھے، اکیلے پڑھے یا چند آدمی اگر ہے تو پھر وہ جماعت سے پڑھے، یا امام ہے اس طرح سے جمعہ کے نماز تو کہیں قائم نہیں کر سکتا ہے تو وہ اپنی نماز کو جمعہ کے چھوٹ گئی جو، اس کے بدلے میں وہ ظہر کی نماز پڑھے۔ اب ایک چیز اور بھی ہے کہ جمعہ کے دن کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، غسل کرنا، پاک صاف ستھرا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا اور سرما پہننا، مسجد میں جانا، یہ سب چیزیں سنت ہے، جمعہ کے دن جو ہے ہم کو یہ سب کرنی چاہیے،
اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے اور جمعہ پڑھنی چاہیے. ہماری یہ نوبت نہ آئے کہ ہم جاتے جاتے ہماری جمعہ کی نماز چھوٹ جائے، اس لیے کہ جمعہ کے دن کو ہفتے کے عید کہا گیا ہے، جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے. جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے، اور جو جمعہ کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو اگر 3 جمعہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اسلام کو انہوں نے پیٹ پیچھے کر دیا، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا. اس لیے بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز کو بھی نہیں پڑھتے ہیں. ایسی غلطی آپ مت کیجیے، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز کو بھی پڑھیے اور جمعہ کی نماز کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے آپ پڑھیے. اب میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جمعہ کی نماز ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان جتنے ہیں، عورتوں پر تو جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جو بہت سارے شرائط ہیں، ان میں سے ایک جماعت بھی ہے، اور عورتوں کی جماعت کی نماز نہیں ہوتی ہے. کوئی بھی نماز ہو، عورت جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. عورتوں کے لیے الگ الگ اپنے اپنے حساب سے نماز پڑھنے کا حکم ہے. اس لیے عورت پر جمعہ اور عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے ہے یہ. تو جمعہ کی نماز بھی تمام مرد اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور جمعہ کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کو حاصل کریں.